अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 10 है सूरत तौबा, रुकू नंबर 8, आयत नंबर 16 के बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना नहीं है लायक दिल मुशरिकीना वास्ते तमाम हकीकी शिरक करने वालों के, अन यामुरू ये कि वो आबाद करें मसाजिद अल्लाह मस्जिदें अल्लाह ताला की, शाहिदीना गवाही देने वाले बनकर, अला अनफुसहिम ऊपर अपनी जानों के, बिलकुफ्र साथ हकीकी कुफ्र के। अल्लाह फरमाते हैं कि मुशरिक जो हैं उनके लिए ये बात लायक नहीं है, जायज़ नहीं है कि वो दिलों में कुफ्र रखते हुए अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। ये हो ही नहीं सकता। जिसके दिल में कुफ्र है उसके साथ अल्लाह की मस्जिद, अल्लाह के घर के साथ मोहब्बत हो ही नहीं सकती, और ना उसका वो जो है उसकी आबादी का हक़ अदा कर सकता है। जिसके दिल में शिरक है वो अल्लाह की मस्जिद को जो है मस्जिद नहीं समझता, इबादत गाह नहीं समझता दिल से। खा वो कितना भी उस पर जो है उसको आबाद करे, खर्च करे, जो मर्ज़ी करे, चूँकि उसके दिल में कुफ्र है। मुशरिक जो है वो काफिर भी होता है। ये दोनों सिफ़तें जो हैं, काफिर जो है वो मुशरिक भी होता है, मुशरिक जो है वो काफिर भी होता है। तो कुफ्र और शिरक दोनों जो है एक दूसरे से मिलते हैं। कुफ्र किसका? अल्लाह का। और शिरक शरीक किसको बनाया? गैर अल्लाह को, मखलूक में से किसी को शरीक बना दिया। तो शरीक वो बनाता है जो अल्लाह की वहदानियत का इनकार करे। तो ये जो दोनों जो है बद सिफ़तें जो है, बुरी सिफ़तें, ये इकट्ठी होती हैं। यानी समझ लें कि काफिर जो होता है वो मुशरिक भी होता है, और मुशरिक जो होता है वो काफिर भी होता है। तो फरमाया कि मुशरिकीन के लिए जायज़ नहीं है कि वो आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों को, गवाही देने वाले ऊपर अपनी जानों के बिलकुफ्र साथ कुफ्र के। अगर उनके दिलों में कुफ्र है तो ये मुशरिकीन जो है अल्लाह के मसाजिद को आबाद करने का हक़ अदा नहीं कर सकते। शिरक और कुफ्र दो ऐसी बुराइयां हैं कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के दीन, अल्लाह के घरों से मोहब्बत जो है वो निकाल देते हैं। कुफ्र जो है वो मोहब्बत निकाल देता है, शिरक का मोहब्बत निकाल देता है। किसकी मोहब्बत? अल्लाह की, अल्लाह के पैगंबर की, अल्लाह की दीन की, अल्लाह के जो है शायर जो हैं, मसाजिद, अल्लाह का कुरान, जो काबिल एहतराम चीज़ें हैं, उसके मुशरिक के दिल में, काफिर के दिल में वो चीज़ें जो है उनका एहतराम नहीं होता। और जब एहतराम नहीं होगा तो वो आबाद भी नहीं करेंगे, कर सकेंगे। तो ये मक्का वालों के लिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मक्का वाले जो है ये मस्जिद के मालिक बने फिरते, मस्जिद हराम के, ये इनके लिए लायक नहीं है कि ये शिरक करने वाले मुशरिक जो है मक्का के दिलों में कुफ्र रखते हुए ये अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें। ये हो ही नहीं सकता। और इसको जो है उठाकर अपने ज़माने में ले आएँ तो जो मस्जिदें तौहीद की बजाय शिरक से, जिनके अंदर मज़ार बने हुए हैं, जिन मस्जिदों में शिरक चलता है, वो मसाजिद जो है शिरक की वजह से, कुफ्र की वजह से, उन मसाजिद में अल्लाह की इबादत का, अल्लाह की तौहीद का हक़ अदा नहीं हो सकता। ये शिरक, कुफ्र और अल्लाह की तौहीद, ये दोनों, ये सिफ़ात जो हैं आपस में मुतज़ाद हैं, एक दूसरे की उलट हैं। ये इकट्ठी नहीं हो सकती कि मस्जिद के अंदर जो है मकबरा भी बना हो किसी इंसान का, और मस्जिद के अंदर जो है इबादत भी अल्लाह ताला की जाए। अल्लाह कुरान पाक में दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, नहीं आगे वो आयत आ रही है, हाँ यहाँ नहीं, वो आगे है, अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें जो है ये अल्लाह की इबादत के लिए है, अल्लाह के घर हैं। मस्जिदों में सिर्फ़ अल्लाह की इबादत होनी चाहिए।
اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو۔ تو جن مساجد میں قبریں بنائی جاتی، مزار بنائے جاتے ہیں، یا مساجد میں جو ہے اللہ کے علاوہ کو پکارا جاتا ہے، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو وہ ایسی مسجدیں جو ہے وہ عبادت گاہیں نہیں ہوتی، اور نہ ان مسجدوں کو چلانے والے جو ہیں وہ ان مسجد کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو آج کے دور میں زیادہ تر مسجدیں جو ہیں ان کے اندر توحید کے الٹ اور آسمانی دین کے الٹ من گھٹ جو مذاہب ہیں وہ مسلط کیے جاتے ہیں۔ یہ حنفی مسجد ہے، یہ بریلوی مسجد ہے، یہ شیعہ مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، یہ فلاں مسجد ہے، فرقوں کے نام پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ یہاں رب کی بجائے، آسمانی دین کی بجائے فرقوں کی جو ہے کے نام سے یہ مسجدیں جو ہے منسوب کی گئی ہیں۔ یہاں پر فرقوں کا من گھٹ دین جو ہے وہ چلایا جاتا ہے۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ حنفیوں کی مسجد ہے، یہ بریلویوں کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے، یہ فلاں فرقے کی مسجد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر نہیں ہیں۔ جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان المساجد للہ، کہ تمام مسجدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ان مسجدوں کے اندر اللہ کا قرآن سنایا جائے، آسمانی اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان کی جائے، ان مسجدوں کو شرک کے اڈے نہ بنایا جائے مزار بنا کر۔ اور جن مسجدوں میں مزار ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہے ان میں نماز نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی وہ۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق بات سے حقیقی شرک کرنے والوں کے، ان یامروا، یہ کہ وہ آباد کرے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، شاہدینہ، گواہی دینے والے بن کر، علی انفسہم، اوپر اپنی جانوں کے، کس چیز کی گواہی؟ بالکفر، ساتھ حقیقی کفر کے، دلوں میں کفر رکھتے ہوں، دلوں میں شرک رکھتے ہوں، تو وہ جو ہے مسجدوں کی آبادی کا حق ادا نہیں کر سکتے، جس سے مکے والے تھے، اور جس آج فرقوں کی مسجدیں ہیں۔ یہ فرقے جو ہے ان مساجد میں فرقوں کے من گھٹ دین جو ہے وہ چلتے ہیں۔ اللہ کا آسمانی دین جو ہے نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ اس کو پڑھا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں، یہ حق ہے۔ آج مساجد جو ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی تھی، اس آسمانی دین سے اکثر 99% مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کو مرکز بنایا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ کے قرآن کی صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، ان کی تربیت کرتے مسجد کے اندر جو ہے کہ کون سا کام کس طرح کرنا ہے۔ آج مسجدوں میں جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، نبی علیہ السلام کی تربیت، نبی علیہ السلام کی آسمانی قرآن کی تعلیم، یہ ساری مسجدیں جو ہے اللہ ماشاء اللہ یہ ان چیزوں سے بالکل خالی ہیں۔ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں جن کے اندر مزار بنے ہوئے اور شرک جو ہے وہ وہاں پر چلتا ہے۔ وہاں اللہ کی توحید کا، اللہ کے قرآن کا ذکر نہیں ہوتا۔ وہاں پر جو ہے وہ فرقوں کی فرقوں کے جو ہے بنا مذاہب جو ہے وہ جو ہے ان لوگوں کو جو ہے سنائے جاتے ہیں، جبکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے۔ اور یہ فرقوں کے جو مذاہب ہیں، مذہب کی جمع، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ یہ مذاہب جو ہیں نہ اللہ کی طرف سے ہیں، نہ اللہ کے پیغمبر کی طرف سے ہیں۔ جب مسجدیں اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے گھروں میں اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو پھیلانا چاہیے، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی حنفی، کسی بریلوی، کسی فرقے کا دین جو ہے مسجد نبوی میں نہیں صحابہ کرام کو پڑھایا اور سکھایا۔ آسمانی دین کی تربیت، تعلیم دی اور تربیت کی۔ جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ہمارا کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔
کوئی نماز نہیں ہے، کوئی حج، کچھ بھی نہیں قبول ہوگا۔ مسجد نبوی جو ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ کیا نبی علیہ السلام وہاں حنفیت کا پرچار کرتے تھے؟ وہاں جو ہے بریلوی مسائل بیان کرتے تھے، بریلویوں کی کتابیں پڑھاتے تھے، حنفیوں کی کتابیں پڑھاتے تھے؟ یہ اس مسجد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم من مرضی کرتے ہیں تو جو مرضی کرنے، قرآن کا فیصلہ کوئی نیکی نہیں ہے، سب نیکیاں برباد۔ تو جب اللہ کہتا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں تو اللہ کے گھر میں اللہ ہی کا دین جو ہے وہ سکھایا جائے، سمجھایا جائے، اس کے ذریعے تربیت کی جائے۔ مسجدیں اللہ کی ہوں اور وہاں پر جو ہے فرقوں کی جو ہے کتابیں پڑھائی جائیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں ہے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی مسجدوں میں جو ہے اس کا آسمانی دین پڑھایا جائے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ ٹھوس بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر اللہ کا آسمانی دین پڑھایا صحابہ کرام کو، اس آسمانی دین کے ذریعے تربیت کی۔ اور جن مسجدوں میں آسمانی دین کی تعلیم اور تربیت نہیں ہے وہ مسجدیں اللہ کا گھر نہیں ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، جن مسجدوں میں اللہ کا قرآن جو ہے اس کی تعلیم نہیں دی جاتی، اس سے تربیت نہیں کی جاتی، وہ مسجدیں اللہ کی نہیں ہیں، وہ اللہ کے گھر نہیں ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح جن ملکوں میں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے ملکوں میں اللہ کا آسمانی دین نافذ نہیں ہے، وہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جن مسجدوں میں اللہ کے آسمانی دین کی تعلیم و تربیت نہیں ہے وہ مسجدیں اللہ کے گھر نہیں ہیں، وہ لوگوں کے ہیں۔ اور جن کلمہ پڑھنے والے ملکوں کے اندر جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ نہیں کیا جاتا وہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ ان کو اسلامی ملک کہنا جو ہے یہ 100% جھوٹ ہے۔ اسی طرح جن مسجدوں میں اللہ کا قانون جو ہے، اللہ کا دین پڑھایا جاتا ہے، وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ جن کے اندر جو ہے اللہ کا دین نہیں پڑھایا جاتا وہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں۔ جس طرح اسی سورۃ توبہ کے اندر آ گیا ہے کہ مسجد ضرار بنائی تھی منافقین نے، جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو ان کے پیچھے منافقین جو ہے بہانے بنا کر رہ گئے اور انہوں نے جو ہے مسجد قباء کے بالمقابل جو ہے ایک مسجد کھڑی کر لی۔ اور نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک سے لوٹے ہیں تو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ یہ سورۃ توبہ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے منافقین نے جو ہے مسجد ضرار بنا لی ہے اور آپ اس مسجد میں پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ جو مسجد اللہ کے قرآن کے لیے نہیں ہے اللہ نے منع کر دیا کہ اس مسجد میں داخل آپ نہ ہوں۔ اور آج بھی یہی حکم ہے، وہاں کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں نماز ہوتی۔ نماز اسی میں مسجد میں ہوگی جس میں اللہ کا آسمانی دین جو ہے اس کو جو ہے اس کی تعلیم دی جائے گی اور اس کی تربیت کی جائے گی، کیونکہ وہ ہے اللہ کے دین والی مسجدیں، اللہ کے گھر۔ اور جن میں اللہ کا قرآن نہیں پڑھایا جاتا، فرقوں کے جو ہے کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں۔ تو منافقین نے جب مسجد بنا لی، مسجد ضرار، اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا کہ آپ کے بعد جو ہے منافقین نے ایک مسجد کھڑی کر لی ہے، آپ اس میں جو ہے داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے آ کر جو ہے اس مسجد ضرار کو جلا دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ ایسی مسجد جس میں اللہ کے دین کے خلاف چیزیں ہوں وہ مسجد عبادت کے لیے نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ نے اس مسجد کا خاتمہ ہی کر دیا تھا۔ تو ان قرآنی واقعات کو سامنے رکھ کر آج بھی یہی ہم فیصلہ کریں گے کہ جن مسجدوں میں اللہ کا آسمانی دین پڑھایا جاتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے قرآن کی، وہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں۔
اور جن میں اللہ کے آسمانی دین کی تربیت اور تعلیم نہیں ہوتی وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کے گھر نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیادی بات ہے۔ فرمایا کہ اولئک کا یہ لوگ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے عمل۔ کیوں ضائع ہو گئے؟ یہ تو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں ہو گئے ان کے جو ہے عمل؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، وہ منافقت لیے پھرتے ہیں، وہ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے جو آسمانی دشمن کے دین کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنی کتابیں لکھ کر جو ہے اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے مذاہب پیار کر لیے ہیں۔ اس لیے ان کا جو ہے ان کی سب نمازیں، ان کی سب نیکیاں برباد، حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے عمل ان کے۔ یہ کن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ کہ جو مسجدیں آباد کرتے ہیں لیکن دلوں میں شرک اور کفر ہوتا ہے، توحید نہیں ہوتی، ایسی مسجدیں اللہ کے گھر نہیں ہیں۔ اور جن کے دلوں میں کفر ہے، منافقت ہے، شرک ہے، ان کی کوئی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَفِي النَّارِ، اور بیچ خاص آگ کے ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، چونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے، شرک ہے، منافقت ہے، کھوٹ ہے، اس لیے جو ہے یہ آگ کے اندر ہمیشہ ان کا ٹھکانہ آگ ہے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ انما بے شک یعمر، آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، من وہ لوگ آمنا جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر اور ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور وہ قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، فرقوں کی نماز نہیں، الف لام لگا، حقیقی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز۔ جو ان مسجدوں میں جو ہے نبی علیہ السلام والی نماز کی بجائے وہ اپنے فرقوں کی نماز پڑھتے ہیں، ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے، بلکہ وہ مسجدوں کا رشتہ جو ہے اللہ سے توڑ کر جو ہے فرقوں سے ملا رہے ہیں ان کو۔ وہ فرقوں کی مسجدیں ہیں، وہ اللہ کی مسجدیں نہیں ہیں۔ فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک اب آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من وہ لوگ آمنا جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر ساتھ خاص دن حقیقی پیچھے آنے والے کے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور جو قائم کرتے ہیں حقیقی نماز، نبی علیہ السلام والی نماز، وَآتَ الزَّکَاةَ اور وہ دیتے ہیں حقیقی زکوٰۃ، وَلَمْ یَخْشَىٰ اور نہیں وہ ڈرتے، اِلَّا اللہ سوائے اللہ کے۔ جن کے اندر یہ صفات ہیں، یہ خوبیاں ہیں، وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، کہ جن کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر ان کا کوئی ایمان یقین نہیں ہے، ان کا صرف اللہ پر ایمان، اور اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتابوں اور فرشتوں پر، اور اس کے بعد آخری جو ہے قیامت کے دن پر جن کا ایمان ہے۔ پھر وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نبی علیہ السلام والی نماز، الف لام لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام والی خاص نماز ادا کرتے ہیں اور حقیقی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے، جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، صفات ہوں گی، یہ ہیں اللہ کی مسجدوں کے حقدار۔ وَلَمْ يَخْشَىٰ اور نہیں وہ ڈرتے، اِلَّا اللہ مگر اللہ سے۔ وہ حق بیان کرتے ہیں ان مساجد کے اندر، سچ بیان کرتے ہیں، اللہ کا آسمانی حق بیان کرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حق بیان کرتے ہوئے کسی سے نہیں ڈرتے۔ قرآن میں کتنی دفعہ اللہ نے فرمایا ہے، مجھے 2 دفعہ تو یاد ہے، 2 دفعہ تو لازمی ہے کہ جو ہے الحق من رب کا، یہ آیت جو ہے قرآن پاک میں جگہ جگہ آ رہی ہے کہ میرے حبیب حقیقی سچ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ اور رب کی طرف سے کون سا حق ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، سب سے حقیقی سچا قرآن اور دین جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اور اس کی آسمانی تفسیر جو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئے قرآن اور تفسیر، اور جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا اور اسوہ حسنہ کا لقب پایا، یہ صفات رکھنے والے لوگ جو ہیں یہ ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے۔
اگر ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں، ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، اب ایمانداری سے سوچیں کہ یہ جتنے بھی جعلی علماء اور مفتی ہیں، تمام فرقے جو ہے، کوئی فرقہ پیچھے نہیں ہے، سب کے سب یہود و نصارہ کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور اس فتنے کے ذریعے جو ہے جج جو ہے وہ فیصلے دے رہے ہیں۔ جس نظام کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قرآن میں فتنہ قرار دے رہا ہے، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193، کس طرح ان آیتوں کے جو حکم جو ہے کہ ہم جھٹلا سکتے ہیں ان کو؟ جن آئینوں کو، جن دینوں کو، جن نظام زندگی، کافروں کے نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ فتنہ قرار دے رہے ہیں، اس فتنے سے کس طرح ان لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے؟ اس فتنے سے کس طرح لوگوں کو بھلائی مل سکتی ہے؟ اس فتنے سے کس طرح لوگوں کی جو ہے وہ جان محفوظ ہوگی، عزت محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا؟ کس طرح ہوگا جس کو رب فتنہ کہہ رہا ہے؟ کچھ ذرا دلیل سے تو جھٹلائے نا، یہ کافروں کا جو ہے فتنہ جو ہے یہ فتنہ نہیں ہے، کوئی دلیل سے تو اس کا انکار کرو نا، بغیر دلیل کے تو نہیں انکار جائز ہوگا۔ تو اللہ جس کو فتنہ کہہ رہا ہے وہ کسی کو انصاف نہیں دے سکتا، وہ آئین، وہ امن سلامتی نہیں دے سکتا، وہ کسی کے مال جان عزت کی تحفظ نہیں کر سکتا۔ یہ ظالموں کا بنایا ہوا فتنہ ہے کافروں کا، اور اس کو چلانے والے بھی فتنے ہیں، اور یہ فتنے جو ہے ہمارے سامنے ہیں، انتہائی ظالم اور بے رحم ہیں لوگوں پر۔ یہ کہاں سے جو ہے وہ دیں گے؟ سپریم کورٹ کے ججوں کی لاکھوں روپے تنخواہ ہیں۔ یہ جو ہے کل پرسوں کہہ رہا تھا ایک شخص، وہ شاہ صاحب جو ہے اپنا سپریم کورٹ کے جنہوں نے استعفیٰ دے دیا، ان کی 23 لاکھ روپیہ پینشن ہے، اندازہ کرو، لوٹ پائی ہے۔ یہ کوئی جج جو ہیں سپریم کورٹ کے کوئی چھوٹے سے لٹیرے ہیں، جس طرح سیاستدان لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، اس طرح وہی لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیا انصاف ہے؟ یہ کیا انہوں نے کمال کر دیا؟ کون سا انہوں نے آج تک انصاف دیا اس قوم کو؟ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کا فتنہ جو ہے وہ فتنہ ہی فتنہ ہے، کافروں کا نظام جو ہے، تو یہ فتنہ لوگوں کو انصاف کہاں سے دے گا؟ یہ انصاف ہے کہ ان کی لاکھوں جو ہے تنخواہیں اور پینشنیں ہوں، اور قوم ایک ڈگری پر، اور قوم کے بچے جو ہے وہ 2 3 ڈگریاں لے کر جو ہے وہ بے روزگار پھر رہے ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف ہے؟ یہ ظلم ہے، یہ لوٹ مار کر رہے ہیں یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں۔ ان کا یہ فرض ہے کہ قانون کی ہر شق کو جو ہے وہ دیکھیں، اس کی وضاحت کریں کہ کیا یہ عوام کے لیے مفید ہے یا نہیں ہے، کہیں اس شق کے لیے عوام پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ جو ہے اپنا موج کر رہے ہیں، لاکھوں روپے لے رہے ہیں مہینے کے، قوم سے لوٹ رہے ہیں قوم کو۔ غریب میں روزانہ جو ہے وہ جاتا ہوں سبزی منڈی جو ہے، اللہ گواہ ہے، بچیاں چھوٹی چھوٹی بچے، کوئی دھنیے کی پہ جو ہے وہ کٹھی اٹھائے ہوئے ہے، کوئی کیلے تھوڑے سے اٹھائے ہوئے۔ کیا حشر کر دیا اس قوم کو! رونا آتا ہے اللہ کی قسم دیکھ کر بچوں کو۔ لوگوں کے لیے روٹی کمانا مشکل ہو گیا، اور ان کی عیاشیاں جو ہے وہ آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں۔ یہ 1 ڈگری والے جو جج جو ہے یہ کون سا انصاف دیں گے کافروں کے فتنے کے ذریعے لوگوں کو؟ یہ دے ہی نہیں سکتے انصاف، ان کو پتہ ہی نہیں انصاف کیا ہوتا ہے۔ ایک جاہل آدمی کو پتہ ہے کہ انصاف کس کو کہتے ہیں، سڑک پر چلنے والے سائیکل والے کو پتہ ہے کہ انصاف کیا چیز ہوتی ہے، وہ سڑک کے دائیں کی بجائے بائیں کنارے پر چلے گا۔ گھر کے اندر ان پڑھ آدمی جو ہے تو اپنے 2 بچوں کی لڑائی میں دیکھتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے کی چیز چھین لیتا ہے، وہ جس سے چھینی گئی ہے وہ جو چھینتا ہے اس سے لے کر وہ جس سے چھینی گئی اس کو واپس کرتا ہے۔ باپ ان پڑھ ہے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، کہ جتنے بھی چور ڈاکو لٹیرے جو ہے اس ملک کو جنہوں نے لوٹا ہے، سپریم کورٹ کا یہ فرض ہے
کہ ان کی لوٹی ہوئی دولت جو ہے قوم کو واپس دلائیں، ورنہ انصاف کہاں سے آ گیا؟ ان کی جائیدادیں روز بروز بڑھ رہی ہیں، ان کی لوٹ مار روز بروز بڑھ رہی ہیں، قوم جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ عذاب میں مبتلا ہو رہی ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ اس کو انصاف کون کہتا ہے؟ میں تو نہیں کہتا، ساری دنیا بے شک کہے، میں تو اس لیے نہیں کہتا کہ اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے گھروں میں فاقے تھے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی فاقے ہی تھے۔ یہ انصاف، یہ نہیں کہ صحابہ کرام کے گھروں جو تھے وہ خالی تھے اور نبی علیہ السلام کا گھر بھرا ہوا تھا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کو انصاف کہتے ہیں۔ یہ چور ڈاکو لٹیرے انصاف کہاں سے دیں گے ہمیں؟ نہیں دے سکتے، کافروں کے فتنے کے ذریعے سے یہ انصاف ہے، مل نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام نے انصاف دیا اللہ کے قرآن کے نظام سے، قرآن کے آئین سے جو ہے لوگوں کو انصاف دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کافروں کے بدماشوں کے فتنے سے انصاف کس کو ملے گا؟ وہ تو بدماشیاں کر رہے ہیں دنیا میں۔ فرمایا یہ صفات جو ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آسمانی دین پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے آخرت کے یوم حساب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ سوائے اللہ کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ حق بات کہتے ہوئے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہ حق بات کہتے ہیں۔ وہ پیٹ کی خاطر جو ہے وہ حق بات کو چھپا کر لعنت نہیں جو ہے حاصل کرتے۔ حق کو چھپانا رب کی لعنت ہے۔ دوسرے پارے میں اللہ نے بیان فرمایا فاسا پس قریب ہے اولئک یہ لوگ ان یکونوا یہ کہ وہ ہوں من المہتدین حقیقی ہدایت والوں میں سے، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے پر ایمان کا مطلب اللہ کے دین پر ایمان، اس کی ذات و صفات اور اللہ کے دین پر ایمان۔ یہ دین اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، یہ اللہ کی صفات ہے، صفت ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس کے اندر فرمایا وہ اللہ کی صفت ہے۔ تو آخرت پر ایمان، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، یہ صفات ہوں گی تو پھر مسجدوں کے آباد کرنے والے جو ہے وہ شمار ہوں گے۔ اور اگر یہ صفات نہیں ہیں، مساجد میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا، فرقوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، تو یہ مساجد اللہ کی مساجد نہیں ہے۔ فرمایا فاسا پس قریب ہے اولئک یہ لوگ ہیں یکونوا یہ کہ وہ ہوں من المہتدین حقیقی ہدایت والوں میں سے، جن کی یہ صفات ہیں، یہ ہے ہدایت والے۔ اجعلتم کیا بنا رکھا ہے تم نے سقایۃ پانی پلانا، الحاج تمام حاجیوں کو، و عمارت اور تعمیر کرنا، المسجد الحرام خاص مسجد احترام والی کی۔ اللہ تعالیٰ مکہ کے سرداروں کو کہتے ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی سرداری جو ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کی مسجد الحرام کے اندر جو ہے اپنے چودر جو ہے وہ چلاتے تھے۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہے، وہاں کسی کی انسان کی جو ہے چودر نہیں چل سکتی۔ اور یہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے یہ اپنی چودر چلاتے تھے، مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو مسجد الحرام کے اندر نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کفر جو ہے بت جو ہے رکھے ہوئے تھے اللہ کے گھر میں، مسجد الحرام کے اندر۔ فرمایا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج، اے مکہ کے سرداروں کیا تم نے بنا دیا ہے پانی پلانا حاجیوں کا، و عمارت المسجد الحرام اور تعمیر کرنا مسجد الحرام کی، کمن مانند ان لوگوں کے آمنا جو ایمان لائے باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے، وجاہدہ اور انہوں نے جہاد کیا فی سبیل اللہ بیچ رستے اللہ کے۔ مکہ کے چودھری اور سرداروں جنہوں نے اللہ کی مسجد پر چودر سے
سینہ زوری سے قبضہ کر رکھا ہے اور مسلمانوں کو نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے، تم کیا سمجھتے ہو کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو جو ہے زمزم کا پانی پلانا اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنا ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے دین کے لیے جہاد کیا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم پانی پلا کر حاجیوں کو اور مسجد الحرام کی تعمیر کر کے تم ان لوگوں کے برابر کس طرح ہو سکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے آسمانی دین پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، انہوں نے اللہ کے جو ہے راستے میں جہاد کیا ہے؟ فرمایا لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے یہ اللہ کے ہاں۔ یہ صرف حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے یہ گروہ، اور اس کے مقابلے میں اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے آسمانی دین پر ایمان لانے والے اور آخرت پر ایمان لانے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یہ دوسرا گروپ ہے۔ فرمایا یہ دونوں گروپ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ فیصلے کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا۔ کہ جو صرف جو ہے حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور جو ہے مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں، اتنے کام جو ہے، کیا یہ اتنا کام جو ہے ان لوگوں کے برابر ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین پر ایمان لائے ہیں، آخرت پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنے مالوں سے، جانوں سے، اپنے بیٹے قربان کیے، جانیں قربان کی؟ کیا یہ دوسرا گروپ جو ہے پہلے گروپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ایمان جو ہے بہت مشکل ہے، اور جو لوگ مکہ میں ایمان لے آئے ان کے ساتھ جو تشدد اور ظلم ہوئے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا کر اس کا مالک جو ہے اس کے سینے پر جو ہے گرم ریت پر لٹا چٹانے رکھتا، اور بلال جو ہے ماریں کھاتے جا رہے اور آہد آہد پکار رہے ہیں۔ حضرت یاسر کے گھرانے والے، ان پر، ان کی عورتوں پر، ان کے جو ہے مردوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی بیٹی کو شہید کر دیا گیا پیٹ میں خنجر مار کر، اور نبی علیہ السلام ان پر ہونے والے ظلم کو دیکھتے، ان کے پاس سے گزرتے تو فرماتے یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والوں، اس پہ روح صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، اللہ کی طرف سے تمہارا وعدہ ہے جنت کا، تمہیں اللہ جنت دے گا، ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں صبر کرو، برداشت کرو۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں جس کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے چمے گویم مسلمانم بدرسم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر بڑے ظلم ہوئے، بڑے تشدد ہوئے، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مکہ سے نکالا گیا، ان کو گھسیٹا گیا۔ کون سا ظلم ہے جو ان پر نہیں ہوا؟ اور یہ ظلم ہوتے ہیں خالص ایمان والوں پر۔ جو منافق ہوتے ہیں ان پر یہ ظلم نہیں ہوتے، کیونکہ کافروں کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے یہ ہمارا ہی ساتھی ہے۔ آج وہ حقیقی ایمان والا ہے جو اللہ کے دین کے لیے سب کچھ برداشت کر رہا ہے، جو دنیا کا مال جو ہے پیٹ کے پیچھے لگا ہوا نہیں ہے، جو قوم کا پیسہ دھوکے سے، شیطانی جمہوریت سے نہیں کھا رہا، وہ حقیقی ایمان والا ہے۔ اور جو شیطانی فتنے کو مسلط کر کے پیٹ بھر رہا ہے، لوٹ رہا ہے قوم کو، وہ منافق تو ہو سکتا ہے کلمہ پڑھنے والے کی وجہ سے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں گروہ جو ہے اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے عند اللہ، اللہ کے ہاں۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم ظالموں کی کو۔ الذین، وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وہاجروا انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ بیچ راستے اللہ تعالیٰ کے، بے اموالہم ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم ساتھ اپنی جانوں کے، اعظموا وہ سب سے بڑے ہیں، عظیم ہیں، درجتاً درجے کے اعتبار سے، عند اللہ پاس اللہ کے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، ایمان کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے مشرکین مکہ نے ان کو مکہ سے نکال دیا، 3 سال تک جو ہے ہجرت سے پہلے جو ہے شیب ابی طالب میں رہے، مکہ سے باہر جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو مکہ بیچاروں کو چھوڑنا پڑا۔ فرمایا جنہوں نے جو ایمان لائے انہوں نے ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اعظم و درجتاً، یہ سب سے بڑے ہیں، عظیم ہیں درجے کے اعتبار سے، عند اللہ پاس اللہ کے۔ یہ دیکھیں صرف کلمہ ہی نہیں دیے پھرتے، انہوں نے ہجرت بھی کی ہے، انہوں نے مارے بھی کھائی ہیں اس کلمے کے لیے، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر جہاد بھی کیے ہیں، جہاد میں اپنے مال خرچ کیے ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، صرف کلمہ نہیں دیے پھرتے وہ، ان کے عمل بڑے مشکل ہیں، کلمے پر انہوں نے بڑی مشکلات عمل کیا تو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پھر ان کو درجہ ملا ہے اعظم و درجتاً، سب سے عظیم درجہ۔ فرمایا اولئک، اور یہ لوگ ہم الفائزون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم، رب ان کا، برحمت انصار، رحمت کے منہ اپنی طرف سے، ورضوان، اور ساتھ خوشنودی خوشی کے، وجنات، اور خوشخبری دیتا ہے ساتھ باغوں کے، جنتوں کے، لہم واسن کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ یہ ہیں وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے ہجرت کی، پھر جہاد کیا، اپنے مال اور جان قربان کیے اللہ کے راستے میں، یہ اعلیٰ درجے رکھنے والے، عظیم سب سے بڑا درجہ رکھنے والے ہیں اللہ کے ہاں، اور یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اور ان کے لیے جو ہے خوشخبری دیتا ہے ان کا رب، برحمت، ساتھ رحمت کے منہ اپنی طرف سے، اللہ ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ تم نے بڑی قربانیاں دی ہیں میرے دین کی خاطر، میری رحمت تمہارے لیے ثابت ہو گئی، ورضوان، اور میری خوشی، میں تم پہ خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، تم نے کلمے کا حق ادا کر دیا، تم نے کلمہ پڑھ کر اذیتیں اٹھائیں، تم نے کلمہ پڑھ کر ہجرتیں کیں، گھر چھوڑے، اپنی جائیدادیں چھوڑیں، خالی ہاتھ تم جو ہے مکہ سے جو ہے مدینہ گئے، سب کو چھوڑ کر تم نے جو ہے اپنے مال، اپنی جانیں قربان کر دیں اللہ کے دین کی خاطر جہاد میں۔ یہ ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور اپنی خوشی کی کہ میں تم پہ خوش ہو گیا، وجنات، اور خوشخبری دیتا ہے جنتوں کی، لہم واسن کے، ان کے لیے جنتیں ہیں، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نعیم، نعمتیں ہیں، مقیم، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی۔ جنت میں انہیں جو ہے ہر قسم کی نعمت ہمیشہ رہنے والی دی جائے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ نعمت۔ خالدین، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، جب تک جنت ہے وہ اس جنت میں ہی رہیں گے، ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، پاس اس کے، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ تمہارے ایمان کے بعد تمہارے جہاد، تمہاری ہجرت، تمہاری نیکیاں جو بھی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، آباءکم، اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان، اگر استحبوا، وہ محبت کرتے ہیں، الکفر، حقیقی کفر سے، علی الایمان، خلاف حقیقی ایمان کے، علی کے معنی یہاں مقابلے میں، خلاف،
تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی اگر وہ ایمان کے مقابلے میں حقیقی کفر سے محبت کرتے ہیں، استحبو، وہ محبت کرتے ہیں الکفر، حقیقی کفر سے، علی ایمان، مقابلے حقیقی ایمان کے، اگر تمہارے باپ دادا تمہارے بھائی کفر سے محبت کرتے ہیں حقیقی ایمان کے مقابلے میں، تو ان کو جو ہے دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا، نہ پکڑو، اولیاء، دوست، ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا جو کافروں سے محبت کرتے ہیں، کافروں کے کفر سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ اب پھر اس آیت کو اس اپنے دور پہ ذرا لاگو کر کے دیکھیں کہ یہ شیطانی جمہوریت والے جو ہیں، علماء، مفتی، سیاستدان، سب کے سب جو کافروں کے فتنے کی خدمت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ والے، یہ سب جو ہیں ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دوست نہ بنانا۔ جو کافروں کے غلام ہیں، جو کافروں کے فتنے کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں، ان کو اپنے دوست نہ بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، یہ کافروں کے دوست ہیں، یہ کافروں کے خیر خواہ ہیں۔ فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو شخص بھی دوست بنائے گا، یتولا ولی سے نکلا، ولی کے معنی دوست، اور جو بھی دوست بنائے گا ہم ان کافروں کو، منکم، تم میں سے، اللہ ایمان والوں سے کہتے ہیں سن لو ایمان والو، تم میں سے جو بھی کافروں کو جو ہے اپنا دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظالم۔ کلمہ پڑھ کر ایمان لانے کے بعد ایمان تمہارا قائم نہیں رہ سکتا اگر تم نے جو ہے کافروں سے محبت کی ہے، کافروں کو تم نے دوست بنا دیا ہے، تو پھر تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ ظالم فرقے جو ہے اسی لیے یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے کہ قرآن ان کی اصلیت بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ اندر سے کافروں کے غلام ہیں، یہ اندر سے کافروں کا فتنہ مسلط کرنے والا جو ہے اندر سے یہ کافر اور منافق ہے۔ یہ باتیں یہ جو ہے اس لیے نہ لوگوں کو پڑھنے نہیں دیتے قرآن سمجھ کر، اور نہ پڑھاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ مولانا صاحب قرآن تو یہ کہتے ہیں اور تم ہمیں کدھر لے کر جا رہے ہو۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان اگر کانا ہے آباؤکم، باپ دادا تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، و اخوانکم، اور بھائی تمہارے، و ازواجکم، اور بیویاں تمہاری، و عشیرتکم، اور خاندان تمہارے، و اموال، اور مال، اقترفتمو، کمایا جن کو تم نے، ہاں ان مالوں کو، و تجارت، اور تجارت، تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہ، اس تجارت کے نقصان سے، کساد کے معنی نقصان، ومساکن، اور یہ گھر، ترضونہا، تم راضی ہوتے ہو جن گھروں پر، خوش ہوتے ہو ان گھروں کو دیکھ کر، احبا، یہ سب سے زیادہ محبوب ہیں، الیکم، طرف تمہاری، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ورسول ہی، اس کے پیغمبر سے، وجہاد، اور جہاد سے، فی سبیل ہی، بیچ اس کے رستے کے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والو سن لو، اگر تمہارے دل میں تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹا، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہارے مال جن کو تم ایک طرف تو وہ تم کماتے ہو، اور تمہارا تجارت، تمہاری تجارت، جس تخشونا، تم ڈرتے ہو، کسادہ، جس کے نقصان سے، ومساکن، اور تمہاری کوٹھیاں، بنگلے، گھر، ترضونہا، جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے باپ دادا سے لے کر آخر تک، گھروں تک، یہ ساری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، پیاری ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ سے کے معنی اللہ کے مقابلے میں، اور اس کے پیغمبر کے مقابلے میں، اور جہاد کے مقابلے میں، اس اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں، تین چیزیں ہیں۔
اگر یہ ساری چیزیں تمہارے باپ دادا بیٹے بھائی بیویاں خاندان مال جو کماتے ہو تجارت جس کے نقصان سے ڈرتے ہو تمہارے گھر جن کو تم پسند کرتے ہو دیکھ کر ٹائلیں لگی ہوئی ہیں بڑے عالی شان محل ہیں اگر یہ ساری چیزیں جو ہے تمہیں اللہ کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں پیاری ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں پیاری ہیں اللہ کے راستے میں جہاد سے تمہیں یہ ساری چیزیں پیاری ہیں یعنی تمہیں ان سب چیزوں کو جو ہے اللہ کے کہنے پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اور اس کے راستے میں جہاد پر جو ہے تم ان کو خرچ نہیں کرتے تو پھر فتربصوا پس تم انتظار کرو غزوہ احد ہے ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے ایک دن پہلے رات گزری ہے صبح کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کی طرف سے کال آ گئی کہ نکلو غزوہ احد کے لیے وہ شخص جو ہے جس کی پچھلے دن جو ہے جس کی ایک دن پہلے شادی ہوئی ہے وہ یہ کال سن کر جو ہے دوڑ لگا دیتا ہے اور جا کر جو ہے جنگ میں شامل ہو کر شہید ہو جاتا ہے اس کی بیوی نبی علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے اللہ کے رسول میرا خامد حنظلہ جو ہے وہ نہانے کی صورت میں تھا اور شہید ہو گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا کہ حنظلہ جو ہے شہادت کے بعد فرشتے جو ہے اس کو غسل دے رہے تھے بی بی فکر نہ کر اللہ کے فرشتوں نے اس کو غسل دے کر پاک کر دیا ہے ابھی ایک رات ہے گزری ہے شادی کی اس نے پرواہ نہیں کی ہے نہ شادی کی نہ بیوی کی نہ اپنی جان کی پرواہ کی ہے جہاد میں شامل ہو کر جو ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے صحابہ اکرام کا ایمان یہ تھا کہ ان کے سامنے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین ان کے جہاد کے مقابلے میں کوئی چیز جو ہے ان کے سامنے نہیں تھی کسی چیز کو وہ جو ہے اہمیت نہیں دیتے تھے وہ سب چیزوں کو جو ہے ہیچ سمجھتے تھے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کے پیغمبر اور جہاد سے فرمایا اگر یہ تینوں چیزوں کے مقابلے میں تمہیں اوپر والی سارے باپ دادا بیٹے بھائی بیویاں خاندان مال تجارت تمہارے گھر کوٹھیاں بنگلے یہ تمہیں سارے محبوب ہیں اللہ سے بڑھ کر اس کے پیغمبر سے بڑھ کر اور اس کے راستے میں جہاد سے بڑھ کر اگر یہ سب پیارے ہیں تمہیں تو پھر کیا کرو فتربصوا بس تم انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو کیونکہ ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ نہیں ہے تمہارے سینوں میں ایمان یہ ہے کہ ان سب کے مقابلے میں اللہ کا حکم آ جائے جس طرح حنظلہ جو ہے جب اللہ کے نبی نے آواز دیا جہاد کے لیے وہ اپنی نو بیاتہ بیوی کو چھوڑ کر جلدی میں غسل بھی نہیں کر سکا وہ میدان کی طرف جب بھاگ جاتا اٹھتا ہے کھڑا ہوتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے جب تک یہ ایمان کی جو ہے یہ حالت کیفیت ہم پر نہیں ہوگی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ایمان ابھی چیز کچھ بھی نہیں ہے فرمایا فتربصوا پس انتظار کرو حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ آئے اللہ تعالیٰ بامرہ ساتھ اپنے حکم کے اگر تمہیں اللہ کے پیغمبر اور اس کے اللہ کے راستے میں جہاد ان تینوں سے بڑھ کر یہ باقی چیزیں تمہیں زیادہ محبوب ہیں تو پھر اللہ کے امر کا حکم کا انتظار کرو تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے تم پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے اور اللہ تمہیں ختم کر سکتے ہیں سب سے والذین آمنوا اشد حبا للہ قرآن کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت ہے اپنے اللہ سے ہوتی ہے اور اللہ کے بعد اللہ کے پیغمبر سے اللہ کے راستے میں جہاد سے محبت ہوتی ہے یہ تین چیزیں جو ہے اللہ نے بیان کی ہیں
کہ ان تین چیزوں کے مقابلے میں اوپر والی کوئی چیز بھی جو ہے رکاوٹ بن جائے، اللہ اللہ کے رسول اس کے راستے میں جہاد میں محبت لگن جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی جو ہے رکاوٹ بن جائے تو سمجھ لو تمہارا ایمان نہیں ہے، پھر تم اللہ کے حکم کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے۔ واللہ اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم الفاسقین، خاص قوم نافرمانوں کی قوم۔ تو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں جلدی جلدی۔ ما کان للمشرکین، نہیں ہے لائق بات سے تمام شرک کرنے والوں کے، یامرو یہ کہ وہ آباد کریں مساجد اللہ، مسجد اللہ تعالیٰ کی، شاہدینہ گواہی دینے والے بن کر علی انفسہم اوپر اپنی جانوں کے بالکفر ساتھ کفر کے۔ اگر ان کے دلوں میں جو ہے مشرکین کے دلوں میں کفر بھی ہے تو پھر وہ اللہ کی مسجدوں کو جو ہے آباد کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اولئک یہ لوگ حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے عمل ان کے، جنہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے آسمانی دین کی بجائے اپنے فرقوں کے جو ہے مذاہب جو ہے چلا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبی میں اللہ کا قرآن جو ہے لوگوں کو پڑھایا، اس کی تربیت کی، اور جو قرآن کے مخالف اپنے فرقوں کی کتابوں سے جو ہے مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے گھر نہیں ہیں، یہ کسی اور کے گھر ہو سکتے ہیں، اللہ کے نہیں ہیں۔ اللہ کا گھر وہ ہے جہاں اللہ کا آسمانی دین جو ہے پڑھایا جائے اور اس کے ذریعے تربیت کی جائے۔ اور میں نے دوسری بات کی ہے، جن ملکوں میں اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہے جیسا نبی علیہ السلام نے نافذ کیا، وہ اسلامی ملک ہیں۔ جنہوں میں مسلمان رہتے ہیں ملکوں میں لیکن اسلام نافذ نہیں ہے معاشرے میں، وہ اسلامی ملک نہیں ہے، وہ غیر اسلامی ملک ہے۔ فرمایا حابطت اولئک حابطت اعمالہم، یہ لوگ ضائع ہو گئے عمل ان کے، وفی النار ہم خالدون، اور بیچ خاص آگ کے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما بے شک یامرو آباد کرتے ہیں مساجد اللہ، مسجد اللہ کی، من وہ لوگ آمنا جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر جو ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے، وقام الصلاۃ، انہوں نے قائم کی حقیقی نماز، نبی علیہ السلام والی نماز، فرقوں کی نمازیں نہیں، وآت الزکوٰۃ، اور دی انہوں نے حقیقی زکوٰۃ، ولم یخشا، اور نہیں وہ ڈرے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ان صفات کے مالک جو ہیں وہ ہیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ فاسا، پس قریب ہے اولئک یہ لوگ، ان یکونوا، یہ کہ وہ ہوں من المہتدین، حقیقی ہدایت پانے والوں میں سے۔ اجعلتم، کیا بنا دیا تم نے مکہ کے سرداروں، سقایت الحاج، پانی پلانا حاجیوں کا، و عمارت المسجد الحرام، اور تعمیر کرنا مسجد الحرام کا، کمن مانند ان لوگوں کی، آمنا جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر ساتھ خاص دن پیچھے آنے والے کے، وجاہد، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ کے۔ تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام کی تعمیر کرنے والے مکہ کے سرداروں، سن لو، تم ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخر کے دن پر، انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں ایمان لانے کے بعد۔ لا یستوون عند اللہ، نہیں برابر ہو سکتے یہ دونوں گروپ اللہ کے ہاں۔ واللہ، اللہ تعالیٰ لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم ظالموں کی کو۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، نے ہجرت کی، وجاہدوا، نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، بیچ رستے اللہ تعالیٰ کے، بے اموالہم، ساتھ اپنے مالوں کے، وانفسہم، ساتھ اپنی جانوں کے، اعظم، یہ سب سے بڑے ہیں، اس میں تفضیل کل ہے، سب سے بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، عند اللہ، پاس اللہ کے، واولئک، اور یہ لوگ، ہم الفائزون، وہی ہیں حقیقی کامیابی پانے والے۔ یبشرہم، خوشخبری دیتا ہے ان کو، ربہم، ان کا رب، برحمت، ساتھ رحمت کے، منہ، اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت عطا فرمائے گا، رحمت کے ذریعے جنت عطا فرمائے گا، ورضوان، اور اپنی خوشی کی جو ہے خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تم پہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، وجنات، اور خوشخبری دیتا ہے جنتوں کی، لہم، واسن کے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، نعیم، نعمتیں ہوں گی، مقیم، قائم رہنے والی، ہمیشہ رہنے والی، خالدین، وہ جنتی جو ہے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، بیچ ان جنتوں کے، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عندہ، پاس اس کے، اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ پکڑو اپنے باپ دادا کو، واخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، اپنے باپ دادا بھائیوں کو دوست نہ بناؤ،
کس صورت میں؟ ان اگر استحب الکفر، انہوں نے پسند کیا ہے حقیقی کفر کو، علی ایمان مقابلے حقیقی ایمان کے، حقیقی ایمان کے مقابلے میں تمہارے باپ دادا میں سے بھائیوں میں سے جنہوں نے بھی حقیقی کفر سے محبت کی ہے ان کو دوست نہ بناؤ، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ کافر بے شک باپ ہو، کافر بھائی ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو بھی دوست بنائے گا ان کافروں کو، منکم تم میں سے، سن لو، فَأُولَٰئِکَ، پس یہ لوگ ہم الظالمون، وہی ہیں حقیقی ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کان، اگر ہیں، آباؤکم، باپ دادا تمہارے، و ابناؤکم، اور بیٹے تمہارے، و اخوانکم، اور بھائی تمہارے، و ازواجکم، اور بیویاں تمہاری، و عشیرتکم، اور خاندان تمہارے، و اموال، اور مال، ایک طرف تو منہ کماتے ہو جو تم جن مالوں کو، و تجارت، اگر ہے تجارت، تخشونا تم ڈرتے ہو، کسادہ یہ ہے خسارے، کسادہ خسارے جس کے سے، نقصان جس کے سے، ومساکن، اور تمہارے گھر، ترضونہا جن کو تم خوش ہوتے ہو دیکھ کر، احبا، اگر یہ سب کی سب چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز زیادہ محبوب ہے، زیادہ پیاری ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، باپ دادے ہیں، مال ہے، تجارت ہے، گھر ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں زیادہ محبوب ہے، پیاری ہے، الیکم، طرف تمہاری، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، وجہاد، اور جہاد سے، فی سبیل، بیچ اس کے راستے کے، ان تینوں کے مقابلے میں اوپر والی کوئی بھی چیز جو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، پیاری ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے پیغمبر اور جہاد کے مقابلے میں، فتربصوا، پھر تمہیں انتظار کرو، پھر اپنی ہلاکت اور بربادی کا، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے، ایمان اس کا ہے جس کو اللہ، اللہ کے پیغمبر اور جہاد کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر جو ہے وہ پیارے ہوں۔ فرمایا فتربصوا، پس انتظار کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، آئے اللہ تعالیٰ بے ساتھ اپنے حکم کے، پھر اللہ کے حکم کا، عذاب کا انتظار کرو۔ تم ایمان والے نہیں ہو۔ ایمان اس وقت ہے کہ دنیا جہان کی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب چیزیں جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اور اس کے راستے میں جہاد ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان بھی نہیں ہے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی القوم الفاسقین، نہیں ہدایت دیتا خاص قوم حقیقی نافرمانوں کی کو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔